अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर 7 रोज में जुडिशल कमीशन ना बनाने के बायस साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए। गुज़िश्ता रोज से ही हुकूमती ज़राए ये खबर दे रहे थे कि जुडिशल कमीशन का बनना नामुमकिनात में से एक है। दिलचस्प अमर यह भी है कि हुकूमत 7 वर्किंग डेज काउंट कर रही थी जो 28 जनवरी को पूरे होने थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये रहा कि गुज़िश्ता हफ्ते जो दी गई 7 रोज की डेडलाइन थी उनकी जानिब से, वो आज खत्म हो गई है। ऐसे मुज़ाकरात के कामयाब होने के क्या भला इम्कानात हो सकते थे जहां दिनों की गिनती पर ही इत्तेफाक ना हो पा रहा। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब ने क्या ऐलान किया, आइए आपको सुनवाते हैं। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले। हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। फ्यूचर का लाहे अमल भी खान साहब ने दे दिया कि हम आईन और कानून के मुताबिक अपना जो जदोजहद है वो जारी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस रवैये को अफसोसनाक करार तो दिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने उनसे अपील भी की है कि वो मुज़ाकरात के इस अमल को ना छोड़े। क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज जो उन्होंने कहा है बड़ा अफसोसनाक है। 42 डेज लगे उनको अपने मुतालबात लाने में, और हमसे ये तकाजा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर उन तमाम निकात का जवाब भी दे दें। इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज हुई है, सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। अगर वो अपनी पार्टी के बानी की राय से हट के अपनी एक राय बना सकते हैं, वो अगर इस अमल से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। मुतनाज़ा बिल के तहत हुकूमत साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम करेगी जिसके पास पुलिस के इख्तियारात होंगे। हुकूमत की जानिब से तय करदा फेक न्यूज़ फैलाने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। आज़ादी इज़हार राय पर लगी इस कारी ज़र्ब को सहाफ़ती तंजीमों को की जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने है उसने मुस्तरद किया। सहाफ़ती तंजीमों का कहना है कि किसी भी मेंबर के साथ बिल का मुसवदा शेयर नहीं किया गया। इजलास के दौरान प्रेस गैलरी में मौजूद सहाफ़ियों ने एहतजाज करते हुए वॉकआउट किया, जबकि बिल पास करने के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब सहाफ़ियों के पास गए और उन सबको कहा कि सबको दावत देता हूं कि आए बैठकर बिल को पढ़ें। पीका तरमीमी एक्ट वर्किंग सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम है। डिजिटल मीडिया पर कोई कदगन नहीं लगाई गई। सोशल मीडिया के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं। ये बिल सिर्फ सोशल मीडिया के लिए लाया गया है। इसके अंदर पहली दफा सोशल मीडिया को डिफाइन किया गया है कि सोशल मीडिया है क्या। जो पीका एक्ट है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। सबको दावत देता हूं, हम इस पे बात करते हैं, बैठते हैं, मगर ये बिल पढ़े जरूर कि ये बिल है क्या। उधर हुकूमती कारकर्दगी का ये आलम है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने गुज़िश्ता रोज साउथ कैरोलिना से ताल्लुक़ रखने वाले जिस रिपब्लिकन कांग्रेसमैन से मुलाकात की, जो विल्सन से, वो आज इमरान खान साहब की रिहाई के लिए फ्री इमरान खान का ट्वीट पोस्ट कर रहे थे। कली खान साहब ने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने ट्रंप के गार्ड के साथ तस्वीर खिंचवा कर चलवा दी है और हुकूमत को एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। एक तरफ वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब जो कि ये करार दे रहे हैं कि वजीर दाखिला अमरीका हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए गए हैं। अलबत्ता आज दफ्तर खारजा ने यह जरूर वाजे कर दिया है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका निजी दौरे पर गए। ये वो वजीर दाखिला हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने खिलाफ किए जाने वाले हर जुल्म का बराबर का शरीक समझती है। और इन्हीं मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन गुफ्तगू का आगाज होगा। इमरान खान साहब ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया है। वजूहात जानेंगे। अपोजिशन लीडर और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा उमर अयूब खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। उमर साहब, गुफ्तगू के आगाज से इरफान सिद्दीकी साहब ने आज जो रद्द अमल दिया जब आप लोग की जानिब से ये ऐलान सामने आया, तो वो मैं चाहूंगी कि वो सिर्फ एक छोटा सा वो जो आपसे गुजारिश सुन लेते। नाज़रीन सुनिए। उनको आने की भी बेताबी थी और जाने की भी जल्दी है बहुत। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। उमर साहब, 42 रोज इरफान साहब कह रहे हैं कि आप लोग को लगे कि आपने जो अपने मुतालबात हैं उसको तहरीरी फॉर्म में उनको सामने रखे, और इसके साथ साथ ही आप उनसे तवक्को कह रहे हैं कि वो 7 रोज में उसका जवाब दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहब बहुत शुक्रिया।
آپ نے اپنے شو پہ مدعو کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہمیں آنے کی بےتابی تھی، نہیں. 5 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس وقت جیل ٹرائل ہو رہا تھا، وہاں پہ میرا بھی ٹرائل ہو رہا تھا، چارجز فریم ہو رہے تھے، انہوں نے بلا کے مجھے انسٹرکشنز دی کہ عمر تمہارے ساتھ یہ ساتھی ہوں گے مذاکراتی کمیٹی میں اور تم اس کو چیئر کرو گے اور یہ تم لوگوں کا مینڈیٹ ہوگا ٹرمز آف ریفرنس. اور انہوں نے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ آپ اندازہ لگا لیں ابھی 5 دسمبر ہے، اسے چند دن پہلے ہم پہ گولیاں برسائی گئی تھیں اور ہمارے لوگ شہید ہوئے تھے. اس کے باوجود بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل دی. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کل کسی کو تشنگی نہ ہو کہ مذاکرات ہوئے نہیں، ہم نے کوشش نہیں کی. گورنمنٹ نے سوچ بچار کر کے اپنی کمیٹی بنائی، ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہو گیا. تیسرا سیشن جب ہوا کمیٹی کا، اس میں ہم نے واضح طور پہ حکومت کو کہا کہ جو دوسرا سیشن ہمارا ہوا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ان مانیٹرڈ ماحول میں ملاقات کرائیں. وہاں پہ گئے تو طارق عزیز صاحب مرحوم کہتے تھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، طارق عزیز کا سلام. وہاں پہ وہ کان بھی لگے ہوئے تھے، مائکس لگے ہوئے تھے فٹ، دیواروں کے پیچھے وہاں پہ بڑے بڑے کان بھی تھے اور کیمرے کی آنکھ بھی دیکھ رہی تھی اور لائیو ریکارڈ ہو رہا تھا. اور سلام پتہ نہیں کس کو جا رہا تھا، یہ ہمیں معلوم نہیں. تو اس ماحول کے بعد جب ہم لوگ آئے تو ہم نے ان کو پھر کہا حکومتی سائٹ کو، اور وہاں پہ ساروں نے اپنے مسودے میں جو اعلامیہ تھا اس بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ اپوزیشن کی اس ڈیمانڈ کی تائید کرتے ہیں. اگری کیا تھا، بالکل اگری کیا تھا. اور انہوں نے کہا ہم لوگ 3 دن کے اندر اندر ان کی یہ ملاقات کرائیں گے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو یا پٹواری اڈیالہ سے یا پٹواری چکری سے اجازت لینی ہے تو لے لیں، بہتر ہوگا. کیونکہ کہنے کو تو آپ اپنے آپ کو حکومت کہتے ہیں، پر پتہ نہیں آپ کے پاس مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے ہماری ان مانیٹرڈ ملاقات کرانے کا. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کریں گے. اتنے دن گزر گئے، نہیں ہو سکی. اور اس کے بعد ہم نے کمیشن کا بھی کہا تھا کہ 7 ورکنگ ڈے کے اندر اندر آپ کمیشن بنوا دیں. ورکنگ ڈے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ورکنگ ڈے پہ طے ہو گیا تھا جس میں آپ ایکسکلوڈ کر دیں سیٹرڈیز اور سنڈیز کو، تو وہ 28 جنوری بنتی ہے. کل آپ اپنے پروڈیوسر کو اس پروگرام کے دوران ہی آپ چیک کر دیں. کل میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، 2 ٹویٹس تھی. ہمارے ایم این اے اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ کل پنجاب پولیس کا ریڈ ہوا تھا، اور اس ریڈ میں پنجاب پولیس کے ایس پیز، ڈی ایس پیز، انٹیلیجنس بیورو، اسپیشل برانچ ایٹسٹرا سارے گئے تھے. اور ان کو انسٹرکشنز تھیں کہ پریس کانفرنس ہر صورت میں روکنی ہے، نہ روک سکے صاحبزادہ صاحب کو اریسٹ کریں. اور اس چیز کو میں نے فلیگ کیا تھا. میں نے اسپیکر قومی اسمبلی صاحب کو میسج کیا تھا، اور پولیس نے ان کو جو میسج کیا تھا، جی ہم لوگ تو وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے گئے تھے. اور بھائی ستیاناس آپ کی سیکیورٹی کا، آپ جا کے اریسٹ کرنا چاہ رہے تھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو. اور میں نے اس ٹویٹ میں لکھا تھا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے، ہم لوگ ٹاکس میں نہیں بیٹھیں گے. So عرفان صدیقی صاحب technically is right when he says کہ 7 working days دونوں مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان طے ہو گیا تھا. یہ ریڈ اس وقت ایک وجہ بنی ہے جس سے مذاکرات کے حوالے سے آپ لوگوں نے ریڈز ان کی غیر سنجیدہ رویہ، ان کا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہ کرانا، یہ ڈاٹس ہیں جس کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ریڈز کیا واقعی حکومت کروا رہی ہے؟ تو پنجاب پولیس پر کس کے نیچے آتی ہے؟ اسپیشل برانچ کس کے نیچے آتی ہے؟ ان کی تو اتھارٹی، آپ لوگ تو پہلے ہی انڈر کویسچن ہیں، ان کی اتھارٹی ان کے پاس کتنی ہے؟ نہیں تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر مطلب یہ پھر کس کی تابع ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں. میں تو رولز آف بزنس دیکھتا ہوتا ہوں. نہیں مجھے نہیں معلوم. مجھے تو رولز آف بزنس ہی میں دیکھتا ہوتا ہوں علینا صاحبہ. میں تو دیکھتا ہوتا ہوں. پہلے فلور آف دا ہاؤس پہ اردلی کے نعرے جو ہے وہ لگائے جا رہے تھے. عمران خان صاحب تو برملا بار بار ٹویٹ کر کے بھی یہ بات پر زور دے رہے ہیں. تو پھر آپ نے مان لیا کہ اردلی ہیں؟
عمران خان صاحب تو یہ چیز جو ہے وہ بار بار اب دہرا رہے ہیں، تو اس سے تو obviously ان کی اتھارٹی جو ہے وہ انڈر کویشچن آ جاتی ہے کہ یہ ریڈز واقعی میں اب یہ اتنی بڑی وجہ ہے. آپ لوگ تو ویسے یوز ٹو ہیں اس ریڈز. چلیں میں نے تو ان کو اپ گریڈ کیا نا. میں نے کہا پٹواری اڈیالہ، پٹواری چکری. پٹواری تو آپ کا محکمہ مال کا سب سے پاورفل پوزیشن ہے. آپ کا جو جس بندے کی ایک مرلہ زمین ہوتی ہے اس کا بھی واسطہ پٹواری کے ساتھ پڑتا ہے. تو لہٰذا کنٹینشن ہماری یہ ہے کہ ان کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ، اور پھر آج ڈیجیٹل پاکستان بل کا پاس کرانا. میں اس کی طرف آؤں گی عمر صاحب، لیکن اس سے پہلے اور پیکا ایکٹ جو اس میں ترمیم جو جس طرح سے لے کر آنے جا رہے ہیں اس کے بھی انٹینشنز میں آپ سے ضرور جانوں گی. لیکن جو بار بار سٹریس دیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، عرفان صدیقی صاحب کا بھی ایک بڑا پلیڈنگ ایک رویہ تھا کہ جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی لائن سے ہٹ کر بھی آپ کوئی لائن لے سکتے ہیں. دیکھیں جی، میرا پارٹی کا لیڈر، میرا وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. اینڈ آف سٹوری. ہم نے ایک لائن لی تھی، نیگوشیٹنگ کمیٹی نے لائن لی تھی. کل ہم نے بات کی تھی، اور کوئنسٹنس میں تو اڈیالہ نہیں گیا تھا، میں نیشنل اسمبلی میں تھا. بیرسٹر گوہر صاحب صبح گئے تھے، جانے سے پہلے میری بات ہوئی، اس کے بعد میری بات ہوئی. اور کوئنسٹنس یہی تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات بھی وہی آئے، ہماری لائن بھی وہی تھی. تو ریٹریٹ ہوا، اور ان کے انسٹرکشنز پہلے بھی ہمارے ساتھی جو گئے تھے ان کو بھی ان کے دیے ہوئے تھے. تو وہ بالکل ایگزیکٹلی اسی. لیکن اگر مذاکراتی ٹیم کے اراکین کی ملاقات کروا دی جائے حکومت کی جانب سے تو پھر کوئی ریکنسیڈر ہو سکتا ہے؟ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا جی کہ آج کا دن، آج آپ کی ہو گئی ہے 23 تاریخ، اور آج رات 12 بجے ختم، فنشڈ. اس کے بعد کوئی بھی چانس نہیں ہوگا کہ آپ ریکنسیڈر کریں، چاہے ایاز صادق صاحب بھی آپ کو کیوں نہ کال کر کے درخواست کریں، یا حکومت کی جانب سے کوئی ابھی تک کانٹیکٹ کیا گیا ہے آپ لوگ سے؟ نہیں کانٹیکٹ کیا گیا ہے. سو اب یہ مذاکرات یعنی کہ اوور سمجھے جائیں، ختم. دیٹس اٹ. سو واٹ از دا نیکسٹ اسٹریٹجی پھر؟ میرا خیال ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت، جب ہم لوگ پیکا ایکٹ اور اس کے اوپر بات کریں گے ڈیجیٹل پاکستان پہ، تو بات بڑے واضح ہے کہ شہباز شریف آپ اس کو مطلب میں کہوں گا آپ حذف کر دیں گے. نہیں، وہ تو ویسے ہی وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں سر، ایوان میں بھی جو ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے تو وہ حذف نہ صرف وہاں سے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ بھی شیئر نہیں ہو سکتے. وہ ارلی کا جو پھر لفظ ہے تو پھر وہی اپلائی ہوگا. ہم لوگ کیا اور کہیں، مطلب ان حالات میں جب حکومت کے پاس فارم 47 کی انسٹالڈ رجیم، میں کہوں گا ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے وہ کچھ کریں، تو ہمیں تو زمین کے ساتھ لگایا ہوا ہے. ہم تو ایک قسم کے قبر میں لیٹے ہوئے ہیں. لیکن اب ہم لوگ تو نیچے ہیں. اب جب آپ فلور آف دا ہاؤس بھی احتجاج کریں تو اسپیکر قومی اسمبلی وہی ایاز صادق صاحب جو کہ ایک بڑا ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس مذاکرات کے عمل میں کر رہے تھے. اب اگر سمجھا جائے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کو کسی اور کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے تب آپ احتجاج کر رہے ہیں. ہمیں کسی سے نہیں ہو رہا. میں تو حکومتی کمیٹی کو کہا ہے کہ ہم تو قبر میں پڑے ہوئے ہیں نا، تو گولی آپ کو لا کے اسی قبر میں پھینکا جائے گا، بے فکر رہیں، میس گریو میں ہوں گے. اب یہ ایک امپریشن زور پکڑے گا کہ آپ لوگ جو پری میچورلی، اور حکومت تو اب اس کو ایک جواز بنائے گی اور بنا رہی ہے کہ جو پری میچورلی آپ لوگ پول آؤٹ کیے ہیں اس مذاکرات کے عمل سے، تو کیا آپ زیادہ انحصار کر رہے ہیں ان بیک ڈور رابطے پر جو کہ سجیشن بھی ان کی طرف سے؟ کوئی رابطہ کسی کا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ان کا غیر سنجیدہ ایٹیٹیوڈ ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کلیئر موقف ہے. ہم لوگ اپوزیشن پارٹیز، اپوزیشن فورسز کو ریچ آؤٹ کریں. ہمارا ایک ہی مطلب ہے، وہ ہے پاکستان میں جمہوریت اور آئین اور قانون کی بالادستی. دیٹس اٹ. رائٹ. سو اپوزیشن پارٹیز کو ریچ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا، وزیر دفاع ہے، وہ کہتے ہیں 3 بار تو آپ احتجاج کر چکے، 4تھی بار بھی کر کے دیکھ لیں. کر لیں گے، اس کو کیا ہے، وہ تو فارم 47 کا بیٹھا ہوا ہے. میں نے اس کو جب میں نے بتایا رائفلز کے بارے میں اور M60 مشین گن کے بارے میں، ریمنگٹن 700 سنائپر رائفل کے بارے میں، نائٹ ویژن ڈیوائسز کے بارے میں، اور آرٹک رائفل سنائپر رائفل کے بارے میں 7.62 ٹائمز 51، تو خواجہ آصف نے کہا جی یہ عمر ایوب اس طرح بات کر رہا ہے جس طرح کہ یہ پی او ایف میں پاکستان آرڈننس فیکٹری میں کوئی لیکچر یا پریزنٹیشن دے رہا ہو. تو فوج کی ایک یونٹ ہوتی ہے جو آپ کے سیاچن، کارگل، دور دراز علاقوں میں، وانا، آپ کا کرم اور ان جگہوں میں فرنٹ مورچوں پہ جہاں پہ رستے نہیں جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ خچروں اور گدوں کے ذریعے وہ گولہ، بارود، راشن، پانی جوانوں اور افسروں کے لیے وہاں پہ وہ مہیا کرتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں.
تو اس مطلب جو یونٹ کی جو خچرے ہیں اس کی کمانڈ تو ہمارا ڈیفنس منسٹر نہیں کر سکتا، پر شاید ان کو چرا سکے چراگاہ میں. عمر صاحب بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائیے گا، اپوزیشن لیڈر اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے